अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की हम्दो सना की ब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आप सबको पैदा फरमाया, और दरूद व सलाम हो बेशुमार लातादाद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर उन हदीसों को रखना चाहूँगा जिन हदीसों में कहा गया है कि वो औरतें लानती हैं या उन औरतों पर लानत है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के फ़रिश्ते किन औरतों पर लानत करते हैं और जन्नत की हूरें किन औरतों पर लानत करती हैं, इस बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि लानती औरत कौन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर ख़ताएँ हों कहने में अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाई, लानत के माने ये होता है कि रहमत से दूर हो जाना। जैसे अगर कोई कहता है कि फ़लाँ पे अल्लाह की लानत हो, यानी फ़लाँ शख्स अल्लाह की लानत से महरूम हो, उसका माने ये होता है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपनी रहमत से दूर कर दे, जिसके ऊपर से रहमत को हटा ले, वो कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि जन्नत में दाखिले के लिए आमाल, नेक आमाल ही काफ़ी नहीं हैं, बल्कि जन्नत में दाखिले के लिए हर मोमिन मर्द औरत नबी या रसूल जितने भी हैं, सब लोगों के लिए या सब लोग मोहताज होंगे किस चीज़ के लिए? रहमत के लिए और अल्लाह के फ़ज़ल के लिए। जिन लोगों पर अल्लाह का फ़ज़ल होगा, जिन लोगों पर अल्लाह की रहमत होगी, वही लोग जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, आइए देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्या इस बारे में रहनुमाई फरमाई है। आइए देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, संहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह उसकी बीवी न आए बुलाने पर, तो संहर गुस्सा जब तक रहेगा यहाँ तक कि सुबह हो जाए, तो सुबह होने तक अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3541 पर, और इसी तरीके से 1436 पर देख सकते हैं। अब देखिए कि इस हदीस से क्या पता चलता है कि जो शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपने हक को जताने के लिए, तो उस बीवी के ऊपर लाजिम है कि वो बीवी उसके बात पर लब्बैक कहे, उसके करीब जाए, उसके हक को अदा करे, बहानेबाजी न करे। नहीं तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत भेजते रहेंगे, कब तक? कि जब तक कि उसका संवर उससे राज़ी और खुश न हो जाए। आज देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं कि जब अपनी बीवियों को किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं तो वो बीवी आनाकानी करती हैं, नहीं जाती। उन बीवियों को ये नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते उनके ऊपर लानत भेजते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी औरतें लानत की मुस्तहिक न ठहरें, बल्कि अपने शौहर की फर्माबरदारी करें, अपनी शौहर के बुलाने पर फ़ौरन उसके करीब जाएं, उसके हक़ को अदा करें।
اور اسی طریقے سے ایسی عورت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جب تک کہ شوہر اس عورت سے خوش نہ ہو جائے، راضی نہ ہو جائے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی عورت سے ناراض رہتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن برے لوگوں میں وہ میاں بیوی بھی ہوں گے جو اپنے صحبت ذمہ کرنے کے وقت جو بات چیت کرتے ہیں یا اس کی کیفیت، اس راز کو، اس امانت کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ یا تو عورت یا تو مرد قیامت کے دن ان برے لوگوں میں ہوں گے جو اس طریقے سے اپنی داستان کو، اپنی ہمبستری کے واقعات کو دوسروں کو اس طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ قیامت کے دن برا لوگوں میں اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت کے پاس جائے، عورت اس کے پاس آئے، یعنی ہم بستری کرے، اور پھر اس کا بھید، اس کا راز، اس کا حال دوسروں میں ظاہر کرے، دوسروں میں بتلائے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے ایک شوہر ایک بیوی کو کہ وہ اپنے ہم بستری کے راز کو، ذمہ کرنے کے راز کو، پیار محبت کے راز کو ظاہر نہ کریں غیروں کے سامنے، ورنہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ان برے لوگوں میں شامل کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3542 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب شوہر بیوی کو بلائے تو فوراً جانا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ گزارے، شوہر سے ناراض ہو کر اگر بیوی رات الگ تھلگ بستر پر گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ یعنی بیوی نے شوہر کو ناراض کر دیا، اب شوہر کو چھوڑ کر بیوی دوسرے بستر پر رات گزارتی ہے، اس کو خوش نہیں کرتی ہے، اس کو راضی نہیں کرتی ہے، اس کی بات کو نہیں مانتی ہے، بلکہ شوہر کو ناراض کر کے وہ رات دوسرے بستر پر گزارتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنی حرکت سے باز نہ آ جائے، جب تک کہ وہ اپنی غلطی سے توبہ نہ کر لے، جب تک کہ شوہر کو خوش اور راضی نہ کر لے، تب تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5194 پر دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے 5193 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور حدیث دیکھیے، طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو فوراً اسے اس کے پاس جانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ توا کے پاس بیٹھی ہے، روٹی پکا رہی ہے، اس حالت میں اگر روٹی جلنے کا بھی خطرہ ہو، اگر شوہر بلائے بیوی ادھر آؤ، تو فوراً بیوی کے اوپر یہ واجب فرض ہے کہ اپنے شوہر کی بات کو سنے، سب چھوڑ کر کے شوہر کی بات کو سنے، اس کی خواہش کو پوری کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1160 پر دیکھ سکتے ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1202 پر دیکھ سکتے ہیں، اور مشکات کے اندر 3257 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے کہ آپ لوگ شوہر والی ہیں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اگر آپ نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، آپ نے اس کی بات کو آپ نے نہیں سنا، تو آپ کے اوپر بھی اللہ کے فرشتے لعنت بھیجیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ اپنے شوہر کو راضی اور خوش نہ کر لیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے شوہروں کو
ہمیشہ خوش رکھیں اور ان کو ناراض نہ کریں۔ اسی طریقے سے نقلی بال لگانے والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے انصار کی ایک خاتون، ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے، اڑ گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس بات کا حکم دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرا مصنوعی بال، نقلی بال، بگ جوڑ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کرنا۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، کہ جن عورتوں کا بیماری کی وجہ سے بال گر جاتا ہے وہ نقلی بال لگاتی ہیں، بگ لگاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن مردوں کے بال گر جاتے ہیں وہ بھی بگ لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسا تو ہرگز مت کرنا، کیونکہ بال جوڑنے والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، یعنی ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5205 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بگ لگانے والوں اور بگ لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے، اس لیے اس کام سے، اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنت کی حوروں کا دیکھیے کہ ان عورتوں پر بد دعا کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جو اس کی بیوی ہونے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تو اس سے تکلیف نہ دے، یعنی دنیا کے اندر جو بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی خواہش کو پوری نہیں کرتی ہے۔ کون سی خواہش؟ جائز خواہش، ناجائز خواہش کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں جائز خواہش کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کا حق ہے، وہ اپنا حق اپنی بیوی سے مانگتا ہے اور بیوی نہیں دیتی ہے، تو پھر جنت کی حور جو اس کی بیوی ہونے والی رہتی ہے وہ وہاں سے ایسی بیوی کے اوپر کیا کرتی ہے؟ بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے کہ تو اسے تکلیف نہ دے دنیا کے اندر، کیونکہ یہ تیرے پاس بہت ہی کم مدت کے لیے ہے، مسافر کی طرح تیرے پاس رہنے والا ہے، اور کچھ ہی پلوں کے بعد یہ بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے، اس لیے تو اس کو تکلیف نہ دے، تجھے اللہ تبارک و تعالی ہلاک اور برباد کرے۔ دیکھیے کس طریقے سے میری ماؤں بہنوں آپ اس بات پر غور کریں کہ دیکھو جنت کی حور ایسی عورت پر لعنت کرتی ہے جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، تو جنت کی حورت کہتی ہے کہ تو اسے دنیا میں تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک اور برباد کرے، کہ یہ تو تیرے پاس مسافر کی طرح سے ہے، کچھ پل کے لیے ہے، اور یہ بہت ہی جلد تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کے ان جنت کی حوروں کی بد دعا کی مستحق نہ بنو، بلکہ اپنے شوہر کی جائز خواہش کو، اس کی جائز تمنا کو پوری کرو اور اس کو اذیت نہ دو، اس کو تکلیف نہ دو، بلکہ اس کی فرما برداری کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1174 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ہیں جو شوہر کی ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ شوہر بیچارہ مشقت اور پریشانی اٹھا کر کے اپنی بیوی کی ساری ضروریات، خواہش کو پوری کرتا ہے، اور اس طریقے سے عورت ہمیشہ جب دیکھو اپنی زبان سے اس کو اذیت دیتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، ایسی عورت لعنت کی مستحق ہے، ایسی عورت کے لیے ہلاک اور بربادی ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اور اپنے شوہر کو خوش رکھنا سیکھیں، اس کو اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
دیکھیے یہ شوہروں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. سنن ترمذی حدیث نمبر 1159 پر دیکھ سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو شوہر کو حکم دیا جاتا، بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اس لیے صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے. اسی طریقے سے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کیوں ہوگی؟ آئیے دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز کے بعد عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم کی آگ میں اکثریت تعداد بہت ہی زیادہ ہے. یہ سن کر عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتیں شکوہ اور شکایت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور اس کی ناشکری کرتی ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 885 پر دیکھ سکتے ہیں. یہ سن کر عورتوں نے کہا اللہ کے اس جہنم کی آگ سے ڈر کر عورتوں نے کیا کیا کہ عورتوں نے اپنے زیورات کو، کان کی بالیوں کو اور اسی طرح سے جو گلے کے اندر جو چین وغیرہ تھے سب نکال کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کر دیا. یہ ایمان تھا ان صحابیات کا کہ جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے صدقہ اور خیرات کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے میری ماؤں بہنوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اسلام کو بچائیں اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا کریں. اور سب سے پہلی بات کہ شر شکایت سے بچیں، کسی کی غیبت چغلی نہ کریں. ماں ایک ہوتی ہے بیٹے کی شادی کر کے بہو کو لاتی ہے، بیٹا ٹائم نہیں دیتا ہے ماں کو تو فوراً ماں کیا کرتی ہے بہو کی شکایت لوگوں میں کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے بہو آتی ہے، ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتی ہے بلکہ اس ساس کی شکایت لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے شر شکایت کرنے والے بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی. اس لیے شر شکایت سے بچیں، شر شکایت نہ کریں اور اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں بلکہ اس کی ہمیشہ شکر گزار بنیں. یہاں تک کہ ایک شوہر جو ہوتا ہے اپنے بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرتے ہوئے محنت مزدوری کرتے ہوئے اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ شوہر بیچارہ اس کی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بیوی کہہ دیتی ہے کہ جب سے میری شادی آپ سے ہوئی ہے میں نے کبھی آپ سے بھلائی نہیں پائی. وہ ساری محنت پر پانی ڈال دیتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے. یہ ہے ناشکری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کرنے والی عورتوں کو جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے جہنم کی آگ سے بچو اور شوہر کی ناشکری نہ کرو بلکہ ہمیشہ شکر گزار بنو. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ان عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جانے کا سبب یہ بھی ہے کہ شوہر کی قدر نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کی ناشکری کرتی ہیں، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور اس طریقے سے جہنم میں جا رہی ہیں. صحیح الترغیب کے اندر دیکھ سکتی ہیں حدیث نمبر 1944 پر. اسی طریقے سے میری ماؤں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طلب بنے، اس کی طلبگار بنیں اور اس کا فضل تلاش کریں. اور یہ دونوں چیزیں کب ملیں گی؟ جب اللہ کے حکم پر آپ زندگی گزاریں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی زندگی گزاریں گی، تب جا کر کے اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت پائیں گی اور تب جا کے جنت میں داخلہ ہوگا. اس لیے اپنے شوہروں کی قدر کریں، اپنے شوہروں کی بات کو مانیں اور اس کو اس طریقے سے اذیت اور تکلیف نہ دیں
اور شوہر کی وہ تمام باتیں ماننی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس کی بات کو نہ مانیں۔ اگر کوئی شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ چلو بے پردہ ہو کر بازار چلتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی شوہر کہتا ہے کہ بے پردگی کے ساتھ چلو میرے دوستوں کے سامنے، اس کی یہ بات وہ بیوی نہیں مانے گی۔ اسی طریقے سے شوہر کہتا ہے چلو فلاں مزار پہ بابا کے پاس تعویذ لینے، گنڈا لینے، تو وہ بھی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں بھی اس کی بات نہیں مانے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کہنے میں خطائیں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی رحمت حاصل کرنے کے لیے انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔